औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिज़िदनी इल्मा रब्बिज़िदनी इल्मा रब्बिज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला का एहसान है बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ किताब जन्नत का रास्ता, और इसमें हम देख रहे हैं तहारत। तहारत में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है लास्ट वीडियो में गुस्ल के बारे में, गुस्ल के अहकामात और जो है गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, गुस्ल की सुन्नतें, गुस्ल के जो है दौरान मकरूह काम कौन से हैं, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। गुस्ल जनाबत का तरीका उसमें हमने देखा है, गुस्ल हैज़ का तरीका हमने उसमें देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे गुस्ल के बारे में जो है देखा है। आज हम जो है तयम्मुम के बारे में बात करेंगे। जो है आज हम देखेंगे इसमें तयम्मुम से क्या मुराद है। मखसूस तरीके से पाक मट्टी के साथ चेहरे और दोनों हाथों का मसा करना तयम्मुम है। ये अल-मग़नी में 310 में है। तयम्मुम तयम्मुम करने का क्या हुक्म है, ये भी हम देखते हैं। तो रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में या तुम में से कोई जाए ज़रूरत से फारिग होकर आए, या तुम ने औरत से मुबाशरत की हो, फिर तुम्हें पानी ना मिले, तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो, फिर अपने चेहरों और हाथों पर मसा कर लो। यकीनन अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला बख्शने वाला है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 43 में है। आगे हम देखते हैं तयम्मुम की शराइत क्या हैं। तो पहली शराइत इसकी ये है कि पानी ना मिले और उसका हासिल करना दुश्वार हो। अगर आपको पानी मिलता है या उसका हासिल करना आपके लिए दुश्वार नहीं है, तो फिर आप तयम्मुम नहीं करेंगे। और पानी जो है मौजूद है, मगर बीमारी की वजह से पानी इस्तेमाल करने पर कादिर है, मतलब अगर आप बीमार हैं और पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर आप जो है तयम्मुम करेंगे। पानी इंतहाई कलील मकदार में मौजूद है, ठीक है, तो हम तयम्मुम करेंगे। तो ये तयम्मुम की शराइत हैं। और एक और शराइत इसकी ये है कि मट्टी पाक और मुबहा हो, इस पर गुबार हो और मिली जुली ना हो, ठीक है। तो ये तयम्मुम की शराइत हैं। तयम्मुम के अरकान या फ़राइज़ क्या हैं? सबसे पहले तो नियत करना है। एक बार दोनों हाथों को मट्टी पर मारना है, मतलब ऐसे ज़मीन पे मट्टी पर दोनों हाथों को मारना है, और पूरे चेहरे का मसा करना है, मसख करना है, मतलब मट्टी से हाथों को वो करके फिर आपने चेहरे का मसा करना है। और इसके बाद कलाइयों तक दोनों हाथों का मसा करना है। अब देखते हैं सुन्नतें क्या हैं। तयम्मुम की सुन्नतें क्या हैं? पहली सुन्नत इसकी ये है कि गुस्ल के लिए तयम्मुम करने की सूरत में तरतीब और बग़ैर वक्फ़े के अमल मुआलात को कायम रखना है, आखिरी वक्त तक मुअख्खर करना है, वज़ू के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ पढ़ना है। अब हम देखते हैं आगे तयम्मुम को बातिल करने वाले काम कौन से हैं। तो तयम्मुम को ये काम जो है बातिल कर देते हैं। तयम्मुम को हर वक्त अमल बातिल कर देता है, मतलब हर वक्त तयम्मुम नहीं करना है, जो वज़ू को बातिल करता है। अगर पानी ना मिलने की वजह से तयम्मुम किया है, तो पानी का दस्तयाब होना तयम्मुम को बातिल कर देता है। ये अबू दाऊद में 338 में है। बीमारी की वजह से तयम्मुम किया है, तो बीमारी से शफायाब होना तयम्मुम को बातिल कर देता है। मतलब अगर आप सही हो गए हैं, बीमारी की वजह से तयम्मुम करते थे तो आप ठीक हो गए हैं, तो फिर आप वज़ू ही करेंगे पानी के साथ। तयम्मुम की मकरूहात क्या है? तो बार बार ज़मीन पर हाथ मारना मकरूह है।
اس کے لیے آپ نے ایک بار ہی زمین پہ ہاتھ مارنا ہے، مٹی جو ہے مٹی میں۔ تو الحمدللہ آج ہم نے تیمم کے بارے میں بھی دیکھ لیا ہے، اور آگے ہم دیکھتے ہیں متفرق احکامات۔ پہلا، کیا مسلمان کا پسینہ اور بال پاک ہے؟ یہ بڑے غور کی جو ہے غور کرنے والی بات ہے، اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو کیا مسلمانوں کا پسینہ اور بال پاک ہیں؟ مسلمان کا پسینہ اور بال پاک ہیں۔ یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں اسی پر کلولا کر لیتے تھے۔ کلولا کہتے ہیں کہ دوپہر کو جو ہم تھوڑا سا لیٹتے ہیں، تو وہ کلولا کر لیتے تھے۔ بیان کیا پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور بیدار ہوئے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اور جھڑے ہوئے آپ کے بال لے لیے، اور پسینے کو ایک شیشی میں جمع کر لیا، اور پھر ایک خوشبو میں اسے ملا لیا۔ یہ بخاری میں کتاب الاستزان میں 628 میں ہے۔ کیا ختنہ کرنا زیر ناف؟ یہ سوال آگے آ رہے ہیں کہ پچھلے آپ کو جو ہے جواب اس کا مل گیا کہ کیا جو ہے مسلمانوں کا پسینہ اور بال پاک ہوتے ہیں، تو الحمدللہ مسلمانوں کا پسینہ اور بال پاک ہوتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ختنہ کرنا زیر ناف، بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں کاٹنا سنت ہے؟ تو اس کی حدیث ہم ایک دیکھ لیتے ہیں، مسلم کی کتاب الطہارہ کی یہ 597 میں ہوگی، اور اس میں حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطرت 5 ہے، یا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال مونڈنا اور ناخن کاٹنا اور بغل کے بال اکھیڑنا اور مونچھ جو ہے کترانا۔ تو یہ جو ہے سنت ہے۔ آگے تیسرا سوال یہ ہے کہ کتنے عرصے تک ناخن رکھنے سے طہارت برقرار رہتی ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے لیے میعاد مقرر ہوئی مونچھ کترانے کی اور ناخن کاٹنے کی اور بغل کے بال نوچنے کی اور زیر ناف کے بال مونڈنے کی، کہ نہ چھوڑیں ہم ان کو 40 دن سے زیادہ۔ مطلب ہر انسان پر، مسلمان پر یہ جو ہے ان پر یہ ان کی طہارت کے لیے ہے، ان کی پاکی کے لیے ہے کہ وہ جو ہے 40 دن تک 40 دن سے زیادہ نہ تو بال رکھیں اور نہ ہی ناخن رکھیں، ان کو یہ کروا لینا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، کیا مونچھیں رکھنے سے طہارت برقرار رہتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلاف کرو مشرکوں کا، یعنی جو چیز وہ نہیں کرتے وہ تم کرو، خلاف کرو مشرکوں کا، نکال ڈالو مونچھوں کو، اور پورا رکھو داڑھیوں کو، یعنی چھوڑ دو ان کو اور ان میں قطر بیونت نہ کرو، یعنی مونچھیں اتروانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، 5واں سوال یہ ہے کہ کیا سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے؟ سو کر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھو کر کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ اس کی حدیث بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے سو کر اٹھے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک اس کو 3 بار نہ دھو لے، کیونکہ معلوم نہیں کہاں کہاں رہا ہاتھ، مطلب ہاتھ کہاں کہاں لگ جاتا ہے تو سوتے ہوئے بندے کو پتہ نہیں چلتا ہے، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ جب بھی اٹھے تو 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھو لے، پھر کوئی جو ہے کام کرے، کسی چیز کو ہاتھ لگائے۔ چھٹا اس کا سوال یہ ہے کہ کیا زندگی کے کسی حصے میں بھی ختنہ کیا جا سکتا ہے؟ ختنہ اگر بچپن میں کسی وجہ سے ختنہ نہ ہو
تو زندگی کے کسی حصے میں بھی ختنہ کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں بسولے سے ختنہ کیا۔ یہ بخاری میں 3356 میں ہے۔ 7واں سوال یہ ہے کہ کیا نیند سے اٹھنے کے بعد وضو کیے بغیر زبانی قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، یا دعا مانگی جا سکتی ہے؟ سیدنا ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں قریب جو ان کا نام تھا، قریب جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ان کو خبر دی کہ وہ ایک رات ام المومنین سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کی ماں اور ان کی خالہ ہے، کے گھر رہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تکیہ کے چوڑان میں لیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی صاحبہ اس کی لمبان میں سر رکھ کر لیٹے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی، یا کچھ پہلے یا کچھ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور نیند کا اثر اپنے منہ پر سے اپنے ہاتھ پوچھنے لگے۔ پھر اس کا استحباب ثابت ہوا۔ پھر سورہ ال-عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی۔ ان آیتوں کا پڑھنا بھی اس وقت مستحب ہوا۔ پھر ایک لٹکی ہوئی پرانی مشک کے پاس گئے اور اس سے وضو کیا اور خوب وضو کیا، پھر نماز پڑھنے کھڑے ہوئے۔ یہ مسلم میں 1789 میں ہے کہ مطلب آپ نیند سے اٹھ کر جو ہے تلاوت یا قرآن مجید کا ذکر کر سکتے ہیں، زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تو یہ کہتے، بسمک اموت و احیا، تیری ہی نام کے ساتھ میں مردہ اور زندہ رہتا ہوں۔ اور جب بیدار ہوتے تو کہتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ اسی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ اس نے موت طاری کر دی تھی اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ بخاری میں 6312۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نیند کو بھی موت کہتے تھے، کہ پتہ نہیں بندہ جب سو جاتا ہے تو وہ موت کی حالت میں ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا۔ تو یہ بخاری میں ہے۔ آگے 8واں سوال ہے کہ کیا سر کا کچھ حصہ مونڈا اور کچھ چھوڑا جا سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا قضا سے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے نافع سے پوچھا قضا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، بچے کے سر کا کچھ حصہ مونڈنا اور کچھ چھوڑ دینا۔ یہ مسلم میں 5559 میں ہے۔ اور الحمدللہ جو ہے ہم نے آج جو ہے طہارت کا ٹاپک بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اس کو پڑھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا اور جو ہے بنا دے۔ اس کی آخری جو حدیث ہے یہ ہمارے آج کل کے بچوں کو اور والدین کو جو ہے دیکھنا چاہیے اس حدیث کے بارے میں کہ آدھا قضا کیا ہے۔ قضا آدھا حصہ بچے کے سر کے بالوں کا ہٹا دینا اور آدھا چھوڑ دینا۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ایسے ہی ہو رہا ہے، بچے درمیان سے بال رکھتے ہیں اور سائڈوں سے اتار دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہم سنت نہیں مان رہے نا، یہ تو ہم اپنے نبی کے رول فالو ہی نہیں کر رہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، اس کی کتابوں کی، اس کی جنت اور دوزخ کی اور اس کے فرشتوں کو حق جو ہے سمجھیں اور اس کی تصدیق کریں۔ تو الحمدللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم کل جو ہے انشاءاللہ نماز کے بارے میں جو ہے باب عبادت جو ہے باب عبادت ہوگا، اور یہ ہم دیکھیں گے نماز کے بارے میں انشاءاللہ کل۔ تو انشاءاللہ عبادت کا ٹاپک ہمارا شروع ہو رہا ہے آگے، یہ جو ہے سارا عبادت کا ہے، اس میں ہم نماز بھی دیکھیں گے، بہت ساری چیزیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں، آپ کی عمر میں، آپ کی زندگی میں، مال میں، رزق میں برکتیں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوشیوں میں رکھے، اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، جتنے بھی میرے ویورز جو دیکھتے ہیں، میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بھائی کا جو ہے میسیج آیا تھا، الحمدللہ ان کو میری مسواک والی ویڈیو جو تھی بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہن آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ نے اس کی نالج ہمیں دی۔ تو حوالہ بتانے کا مطلب میرا یہی ہوتا ہے کہ کسی کو مجھ پہ ڈاؤٹ ہو تو وہ جا کر خود حوالہ چیک کر سکتا ہے۔ میں کوئی بات اپنے سے نہیں کہتی ہوں، میں جو ہے قرآن اور حدیث کے تھرو ہی میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جن کو میری ویڈیو اچھی لگے وہ لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اچھی بات اور ایک اچھی بات کا ایک الفاظ بھی آگے پہنچا دینا ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری ایک بات سے کسی کی زندگی بہتر ہو جائے تو یہ صدقہ جاریہ، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی بن جائے گی۔ تو جو بھی یہ ویڈیو کو دیکھتا ہے اس کو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو شیئر ضرور کریں۔ آج کل ہمارے بچوں کو دین کی دوری بہت ہے، ان کو دین کے کلوز کریں۔ دین یقین کریں اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ آپ پلیز جتنی زیادہ ویڈیو شیئر کریں گے یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اور اس کا اجر جو ہے میں تو آپ کو نہیں دے سکتی، اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والا ہے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔